अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज बड़ी ही प्यारी शख्सियत हमारे साथ हैं। जनाब होते तो अमेरिका में हैं, कोई 2 माह से घर से निकले हुए हैं और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी ममालिक की सैर की और वापस आजकल इंग्लैंड हैं। प्रोफ़ेसर सलमान सदीक़ साहब पाकिस्तान में भी गए, अमेरिका भी रहे, यूरोप भी देखा। आज इनसे पूछेंगे कि कोई पाकिस्तान में तब्दीली आई कि 15 साल पहले इन्होंने पाकिस्तान छोड़ा था और 15 साल बाद पूछते हैं इनसे कि क्या खोया और क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। अच्छा, ये मैं बताऊं, जब मैंने चैनल शुरू किया था कोई 2.5 साल पहले, तो उस वक्त भी सर का इंटरव्यू किया था और नया नया हमारा चैनल था उस वक्त। आज कोई 2.5-3 साल बाद दोबारा मुलाकात हुई। कहाँ कहाँ गए सर, किन ममालिक की सैर की? 2 माह से निकले हुए हैं घर से। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वाह! आयरलैंड। अच्छा, आयरलैंड भी गए। तो ये बताइए पाकिस्तान कितना अरसा रहे? पाकिस्तान तकरीबन तकरीबन 1 माह। अच्छा, तो मैं एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहता हूँ कि 15 साल पहले आपने पाकिस्तान को छोड़ के ज़ाहिर है कि अमेरिका हिजरत की। उसके बाद आज के पाकिस्तान में और 15 साल के पाकिस्तान में कोई फ़र्क महसूस हुआ आपको? आ, फ़र्क जो है वो जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो मेरा ख़्याल है कि हम 2-3 शहरों की बात करते हैं। जी। लाहौर है या इस्लामाबाद है, पिंडी, कराची। फैसलाबाद, सरगोदा, कराची। हुँ। इसके अलावा पाकिस्तान जो है उसकी सिर्फ नाम के हवाले से ही आप कह सकते हैं। और जो डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं कि अगर बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिज बनाना या पूरे शहर को जो है वो आप एक उसकी जो है वो पुल बना के और उसके ऊपर ट्रेनें चला दें, हुँ। तो अगर आप डेवलपमेंट इसको कहते हैं तो वो लाहौर में तो काफ़ी देखने में मिलती है। अच्छा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि डेवलपमेंट जो होती है उसका ताल्लुक इंसान साज़ी से होता है। हुँ। तो पहले अगर आप इंसान बनाते हैं ना, ज़बरदस्त। उसका कारखाना लगाना ज़रूरी है कि हुँ। जब आप इंसान साज़ी करते हैं तो फिर आपके मुआशरे भी जो है वो तरक्की पाते हैं, लोगों को ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके आते हैं हुँ। और फिर वो इल्म की तरफ, साइंस की तरफ, अदब की तरफ, फ़लसफ़े की तरफ, मुख्तलिफ़ शोबों की तरफ जाते हैं, जो कि मुझे पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता। सर आपका तल्लक क्योंकि एजुकेशन से है, खुद भी प्रोफ़ेसर है, तो क्या वजह फिर हम पीछे क्यों रह गए तालीम के मैदान में? देखें, अगर मैं इसके ऊपर खुल के बात करूँगा तो हो नहीं, नहीं, सकता खुल के नहीं करना, आपने फिर है पाकिस्तान भी जाना है। तो वो एक मिज़ाज है लोगों का। अच्छा। देखें, मैंने जो दुनिया में घूम के जो असेस किया है कि जो मुख्तलिफ़ दुनिया की तरक्की याफ़्ता कौमें हैं, जी। उनकी जो तरक्की है साइंस में, टेक्नोलॉजी में और इवन मुआशरों की तश्कील में, वो उसकी एक बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो सबसे पहले जो है उन्होंने इस चीज़ पे तवज्जो देना शुरू की कि इंसान को सबसे पहले इंसान बनाया जाए। हुँ। देखें, आप इंसान बनाएँगे, उसको सोचने समझने का तरीका देंगे, तो फिर वो मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता हाँ, है। कोई भी मज़हब हो सकता है उसका। लेकिन अगर आप उस बुनियादी चीज़ को जो है नहीं लेते, हुँ। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जो प्रॉब्लम दिया गया है ना, वो नाम तो दे दिया गया जी कि मुसलमान होना ज़रूरी है। हुँ। लेकिन हर एक का अपना वर्जन है मुसलमान होने का। तो ये प्रॉब्लम है। मतलब बिल्कुल। आप मैं किसी मज़हब के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक इंसान को बनाते हैं, तरबियत करते हैं उसकी, तो उसको खुद समझ आ जाती है कि क्या दुरुस्त है, क्या नहीं है और मुझे जिस मज़हब में भी मैं जिस पे भी कारबंद हूँ, उसको मुझे किस तरह से हैंडल करना है। हुँ। तो ये बुनियादी चीज़ है। तो वो लोगों में बिल्कुल सेंस नहीं है और दूसरा ये है कि डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मैं एक दफ़ा एक दिलचस्प सी बात है, जी, जी। जिसका मुझे बहुत अफ़सोस है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, जी। उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा, चूँकि मैं उनको पढ़ाता था और वो जो ज़ुबान पढ़ाने का तरीका है जदीद दुनिया में,
وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو ریئل لائف لینگویج جو ہے نا سکھاتے ہیں, جو ایک ریئل لائف سینیریوز دے کے جی کہ زندگی جو ہے وہ کس طرح سے اس زبان اور کلچر کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. ہوں اگر آپ دوسرے لفظوں میں اس بات کو سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میں ایک زبان سکھاتا ہوں, جی جیسے میں آپ کو اردو سکھاتا ہوں اور آپ کو لاہور میں ایک ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا کر دیتا ہوں جا کے, تو اگر آپ وہاں ضروری جو کام آپ کے ہیں وہ نہیں کر پاتے تو آپ نے زبان نہیں سیکھی. تو جو پاکستان میں یا ان ملکوں میں انگریزی سیکھتے ہیں لوگ, تو وہ اسی طرح سیکھتے ہیں کہ وہ بکش ہوتی ہے, کتابی ہوتی ہے. جی تو جب وہ کہیں موو کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے گونگے بہرے ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کسی کو یہ اس طرح سے زبان سکھاتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس کو اس کی ثقافت سکھاتے ہیں, کلچر سکھاتے ہیں. اور کلچر اور زبان ایک چیز ہے. جی اچھا, اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم کریکولم ترتیب دیتے ہیں تو وہ پاکستانی سیاست, پاکستانی معیشت, پاکستانی جو ہے وہ یونیورسٹیوں کا نظام, ٹی وی اینکرز, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو وہ جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس ملک سے آتا ہے سارا میٹیریل. اب میرے طالب علموں نے جب اس کو دیکھا تو جو ٹی وی پہ گفتگو ہو رہی ہے, جو ریڈیو پہ, ایف ایم چینلز پہ, مختلف جگہوں پہ, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں تقریباً سب نیگیٹیوٹی ہے. آپ جو ہے ہمیں ان اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں آپ کوئی 5 پاکستانی ثقافت کے بارے میں, اس معاشرت کے بارے میں مثبت چیزیں بتائیں. ٹی وی تو عجیب باتیں کرتا ہے. اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میزبانی, مہمان نوازی, اس کو آپ چھوڑ دیں, وہ ہمیں پتہ ہے بہت ہے. اس کے علاوہ آپ یقین کریں کہ میں سوچنے لگ گیا کہ میں کیا بتاؤں, کیونکہ اگر آپ مذہب کی بات کرتے ہیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, اس کو ہم بیچ میں نہیں لاتے. اب معاشرت کیا ہوتی ہے؟ معاشرت ہوتی ہے دیانتداری, معاشرت ہوتی ہے آپ کا سیاسی نظام کتنا سچا ہے, بالکل, معاشرت ہوتی ہے آپ کا عدالتی نظام, معاشرت ہوتی ہے آپ کی پولیس وغیرہ وغیرہ, پورا کچھ جس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. بالکل. اب آپ مجھے بتائیں, دیانت ہے, ہاں دوسرا آدمی جو ہے وہ کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرا نہیں, آج کل تو پہلے ہی ہے. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے نا. بالکل, ہم جو اسکولوں کالجوں میں جو بچے تیار کر رہے ہیں, وہ بچے ہم کیا بنا رہے ہیں, ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جو استادان ہیں وہ استاد, ان کی خود تربیت ہونے والی ہے. آپ دیکھیں کہ میں ایک دن یہ لنڈن میں پھرتے ہوئے میں اسٹریٹس میں پھر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ بچوں کو نا ٹیچرز, چھوٹے چھوٹے بچے تھے کنڈر گارڈن کے, ان کو لے کے تو وہ واک وے پہ, آپ تو یہاں فٹ پاتھ کہتے ہیں, ہم امریکہ میں واک وے کہتے ہیں, وہ واک وے پہ ان کو چلنا سکھا رہے تھے کہ بیٹا آپ نے چلنا کیسے ہے, سڑک کیسے پار کرنا ہے. بالکل, یہ بڑی بنیادی چیز ہے. یہ 200% آپ کہیں وہ اس ملک سے غائب ہے. کسی کو نہیں پتا کہ بھیا آپ نے پلیٹ سے اٹھا کے کھانا کیسے ہے, کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے دوسرے کا دل نہیں دکھانا, آپ نے کسی سے بات کیسے کرنا ہے. پوری جو زندگی ہے اس میں بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو مینرز کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ جو ہے دوسرے کا خیال کرتے ہوئے کہ میں آپ کے جذبات کو, آپ کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچاؤں. جی ٹھیک ہے, میرا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, میں آپ کے عقیدے سے, آپ کی معاشرت سے, آپ کی کسی بھی چیز سے اختلاف کر سکتا ہوں, آپ کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن وہ اختلاف ہے. آپ کو احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے, دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ کہیں جی کہ ٹھیک ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں, تو آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں, میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں. یہ چیز وہاں سے بالکل غائب ہے, لوگ فوراً لڑنے لگ جاتے ہیں. سر سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندے نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ایکٹیو ہے, لیکن کیا وجہ کہ ہم سیکھتے نہیں؟ ظاہر ہے وہاں پہ یورپ کی ویڈیوز بھی نظر آتی ہیں, امریکہ کی بھی, جاپان کی بھی, آسٹریلیا کی بھی, تو وہاں سے کیوں نہیں سیکھتے ہم لوگ؟ دیکھیں, سیکھنا جو ہے نا وہ ایک لائف لانگ فینومینن ہے. ساری زندگی انسان سیکھتا ہے. جو یہ سوچ لینا کہ اس نے سیکھ لیا جو سیکھنا تھا, اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکتا, اور سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو یہ ہے کہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے
سب سے پہلے آپ کو جو پہلے سے سیکھا ہوا ہے اس کو ان سیکھا کرنے کا آرٹ سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی زبردست بات کی. کیونکہ جو ٹیبوز ہیں، جو کنڈیشنڈ آپ کے تھاٹس ہیں، اگر ان میں آپ لچک پیدا نہیں کریں گے تو آپ کو وہ فاؤنڈیشن نہیں ملے گی جس کے اوپر آپ کچھ نئی بلڈنگ تیار بنا سکیں. تو جو کنڈیشن لوگ ہیں وہ سیکھنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہی میڈیا کا حال ہے، یہی جو ہے جتنے چینلز ہیں ان کا حال ہے. کسی کو سوال تک نہیں کرنا آتا. میں اپنے طالب علموں کو جب پڑھاتا تھا تو ایک میڈیا اینکر جو ہے، ایک کیا تقریباً سارے ہی، ان کو سامنے جب رکھتے تھے کہ جی یہ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں، تو ایک سوال کر رہا ہے اینکر، اور وہ سوال جو ہے وہ کوئی 40-50 سینٹینسز پہ مبنی ہے، اور جس کا نہ کوئی سارا ہے نہ پیر ہے، تو سوال ہی نہیں کرنا آتا. تو طالب علم یہ پوچھتا تھا کہ یہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. تو جناب جو لوگ مدتوں سے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں اور دنیا نہیں جانتی، جو اس سراب کے اندر ہیں وہ کیا سیکھیں گے؟ کیونکہ سیکھنا جو ہے اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل اسی وقت آگے جا سکتا ہے جب آپ اپنے ساتھ اپنی ذات کو کمپیئر کریں. آپ یہ نہیں کہیں گے جی کہ مبارک احمد صاحب جو ہے نا، دیکھیں وہ جو صاحب ہیں اشتیاق احمد، فرض کیجئے کہ ایک نام لے لیتے ہیں، وہ جو ہے اچھا پروگرام نہیں کرتے، ان میں یہ خرابی ہیں، لیکن مبارک احمد صاحب میں یہ بہتری کی صورتیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط طریقہ ہے. بالکل. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن مبارک احمد صاحب کیا ہیں، اور کل کے دن آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اپنے پہلے سے، اپنے ماضی سے، اپنے کل سے کتنے بہتر ہوئے ہیں. جب تک آپ یہ چیز نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے. ایک خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ آج میں کیا ہوں، کل میں کیا تھا، اور مستقبل میں جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا کیا سیکھنا چاہیے تھا اور کیا آپ نے سیکھا ہے. آپ کا آج آپ کے کل سے کتنا بہتر ہے. بالکل، یہ بنیادی چیز ہے. اچھا مجھے یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ویسے میں بتا دیتا ہوں، یاد آ گئی، سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کیونکہ نواز شریف سے تعلق رکھتے تھے تو ہم بھی اسی کو ووٹ دیں گے. اپنے خود جو ان کے جو میرا خیال ہے دماغ ہے یا عقل ہے اس سے کام نہیں لیتے اور اسی پہ چلتے جا رہے. اچھا سر یہ بتائیے، اتنے ممالک کی سیر کی جن کے آپ نے ابھی نام لیے، یہاں آپ نے دیکھا کہ کافی بہتر ہے یہ معاشرہ بھی، یہ لوگ بھی اور یہ سسٹم بھی؟ دیکھیں مبارک صاحب، انسانی تہذیب کا جو ایوولوشن ہے وہ جاری ہے. ابھی تک بحیثیت بنی نوع انسان ہم تہذیب کے اس اونچے لیول تک نہیں پہنچے جہاں ساری انسانیت جو ہے نا اس میں کوئی قدر مشترک پائی جائے اور وہ بھلائی ہی بھلائی ہو. Still we are evolving. لیکن اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ یورپین معاشرے یا امریکہ کینیڈا کے یہ معاشرے جو ہیں وہ کتنا ایوالو کیے ہیں، تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ترقی پذیر ملکوں میں موجود معاشروں سے بہت بہتر ہیں. اب وہاں کے لوگوں کا دیکھنے کا ایک اپنا انداز ہے. ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں. اب اگر ایک معاشرہ جو ہے اس نے سیکھا یہ ہے معافی چاہتا ہوں، اگر ایک معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک لڑکے اور لڑکی کی دوستی معیوب ہے، سمجھی جاتی ہے، تو وہ جب دوسرے معاشرے کو دیکھیں گے تو ان کو یہ برا لگے گا. تو ان کے معاشرے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جس معاشرے میں ایسا ہے ان کا ایک اپنا نظام ہے اور وہ کامیابی سے چل رہا ہے. تو اصل میں لوگ جب کمپیریزن کرتے ہیں نا، جیسے یہ میں نے اینک لگا رکھی ہے، اس کا ایک لینز ہے. اگر میں اس لینز سے دیکھوں گا دنیا کو تو دنیا کو میں ویسے دیکھوں گا جیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے جو ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی ٹھیک ہوں. ایسا نہیں ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو اتنی جو ہے وہ سہولت نہیں دیتا، اتنی سپیس نہیں دیتا کہ وہ کہے بھائی آپ جس طرح سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے دیکھنے کا عمل ہے، آپ کا معاشرہ ٹھیک ہے. وہ یہ وہ کمپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے نظام بہت اعلیٰ ہے، مثلا ہمارا خاندانی نظام بہت اچھا ہے،
آپ کے ہاں تو بروکن فیملی سسٹم ہے، لیکن وہ اتنی بات کر تو دیتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ پراپر نظام نہ دیکھا ہے، نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا جو ہے اس میں خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اینگل سے اپنے لینس سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. تو اگر آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ آپ ملٹیپل لینس سے دنیا کو دیکھ سکیں تو پھر آپ کو دنیا کی معاشرت کی سمجھ آتی ہے. تو اس حوالے سے یہ معاشرے جو ہیں وہ انسانی اقدار کے حوالے سے بہتر ہیں. مثال کے طور پہ میں باہر جاتا ہوں، بس میں آرام سے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لائن میں لگ کے میں بس میں چلا جاتا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں، لائن میں لگا ہوں، آرام سے نکل جاتا ہوں. کسی سٹور پہ جاتا ہوں، اس کو کہتا ہوں یہ چیز دے دو، جو وہ چیز کے اوپر لکھی ہے وہی مجھے مل جاتی ہے. میں اگر کسی کو جو ہے وہ کوئی پیسے دیتا ہوں تو اکثر لوگوں کو میں نے دیانتداری پایا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی، اسی طرح وہ آپ یعنی. اور کیا، اگر آپ کورٹ کے اندر چلے جائیں تو یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے قانون میں جو قانون ہے اس میں لوپ ہولز ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ بچ بھی جاتے ہیں، وہ قانونی چابک دستی ہیں، لیکن مجموعی طور پر قوانین ایسے ہیں کہ جو عام لوگوں کو کسی حد تک جو ہے وہ جسٹس دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل ایک اندھیر نگری ہے. تو ہمارے ہاں تو جو ہے وہ جو بڑے شہر ہیں امریکہ میں، وہاں جہاں بہت لوگ ہیں وہاں کی پولیس کے بارے میں شکایتیں ملتی ہیں، وہ مار بھی دیتے ہیں لوگوں کو. بالکل. لیکن جو کنٹری سائڈ ہیں، چھوٹے شہر ہیں، وہاں کی پولیس جو ہے اگر آپ کو روک لیتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں سیف ہوں. کیا آپ پاکستان میں یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے ایک جو بہت ہی بہترین، مثلا ڈیفنس کا تھانہ ہے، ڈیفنس لاہور کا، آپ ایک شریف آدمی، ایک عورت اندر جا سکتی ہے؟ اندر جا کے دیکھیں ماحول کیا ہے. تو وہ جو بیوروکریسی ہے، جو افسران ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، وہ اپنے ایئر کنڈیشن آفیسز میں اور بہترین زندگی جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. پبلک کے لیے تو ضلالت ہے. تو جن لوگوں نے پبلک کو سیٹل کرنا ہے وہ ادارے ہی غائب ہے، وہ نظام ہی غائب ہے، تو پبلک کیسے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اچھا سر، ٹائم بہت کم ہے، باتیں تو آپ کی بڑی زبردست ہے. 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان سے بتایا جا رہا ہے کوئی 8 سے 9 لاکھ لوگ جو تعلیم یافتہ تھے وہ چھوڑ کے پاکستان تو دوسرے ممالک میں آ گئے. آپ پاکستان گئے ہیں، آپ نے کیا وہاں پہ دیکھا، کیا حالات دیکھے، ذرا مختصر ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. حالات یہ دیکھے ہیں جی کہ وہ لوگ میرے وہ دوست، ایسے حساب سے بتائیے گا کہ آپ دوبارہ پاکستان جا نہیں سکیں. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، لاہور میں، اور وہ مجھے عزیز ہے. وہ مجھے روکیں گے بھی کیوں؟ روکیں گے، میں نے کیا کیا ہے؟ اینی ویز. تو کہ آپ کا جو سوال ہے نا، اس کے جواب میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ٹور میں مجھے کچھ ایسے دوست ملے ہیں جن کو اگر 20 سال پہلے کبھی آپ بات کرتے تھے نا کہ یار کہیں جانا ہے، تمہارے پاس اتنی اچھی ڈگری ہے، کہیں موو کر جو، تم انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، تو وہ کہتے تمہارا دماغ خراب ہے، یہاں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے ہم چل رہے ہیں. دوز پیپل وہ اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ کار ہے یہاں سے نکلنے کا. انہوں نے کہا جی کہ وی آر ڈن، کوئی چیز جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہو سکتی. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا اور معیشت کا. ہر چیز میں آپ کو بتا رہا تھا، 800 روپے کی تو میں بریڈ خریدی ہے میں نے، 500 روپے کا جو ہے وہ چھوٹا سا شیر مال ہے. تو آپ کسی بیکری میں چلے جاتے ہیں، 2 درجن انڈے لے لیں، ایک بٹر لے لیں، ایک دودھ کا پیک لے لیں، 2-4 چیزیں لے کے نکلے، 10,000 12,000 آپ دے کے آ رہے ہیں. مطلب یہ یہاں سے بھی مہنگا ہے. تو دوسرا جو برین ڈرین ہے نا، آپ کا کوشچن تھا برین ڈرین کا. برین ڈرین جو ہے آپ 12 لاکھ جو یا 9 لاکھ لوگوں کا کہہ رہے ہیں، تو وہ دیکھیں پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈگری ہے. پڑھے لکھے ہونے کا مطلب مختلف ہوتا ہے. ان 12 لاکھ میں میرا نہیں خیال کہ کوئی 2-4 ہزار سے زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جو واقعی اس قابل تھے کہ اگر اس ملک میں رہتے اور ان کو استعمال کیا جاتا تو ملک بہت آگے جاتا. اکثریت جو ہے وہ چاہے تعلیم یافتہ، لیکن وہ اس طرح کی سکل تعلیم نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ ان کے ڈرین ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس ملک کو ہی فائدہ ہوگا. ان کے خاندان پیچھے ہیں اور وہ یہاں سے پیسے کما کے بھیجیں گے. اور ملک جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو وہ رقوم بھیجتے ہیں ملک میں، انہیں پہ چلتا ہے. اچھا سر، آپ نے بھی بتایا کہ آپ کا ہاسپٹل سے بھی واسطہ پڑا کوئی 8-10 دن کے لیے. جو ہاسپٹل کے اخراجات ہیں وہ عام آدمی وہاں پہ کس طرح سسٹم کو چلا سکتا ہے؟ کس طرح وہ کوئی اگر چکر پڑ جاتا ہے بیماری کا
تو کس طرح وہ پیسے شیسے خرچ کر سکتا ہے؟ وہاں کے جو الیٹس ہیں اور افسران ہیں بڑے، وہ تو یہاں علاج کرانے آتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پہ لاہور میں بڑا سنا تھا نام جی جناح ہاسپٹل. میں کسی نے کہا وہاں سے آپ بلڈ بینک میں جائیں بلڈ لیں. اچھا. میں جب وہ ہسپتال کے اندر داخل ہوا ہوں، یعنی بلڈنگ سے پہلے گیٹ کے اندر گند پڑا ہوا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، لوگوں کا برا حال ہے، رش پڑا ہے. وہ بلڈ بینک تک میں گیا ہوں تو میں نے سوچا یار کہ یہ اس قدر گندا اور اس قدر جو ہے یہاں جو ہے وہ مطلب ایک عجیب سا ماحول ہے جس میں ہائیجین جو ہے اس کا نام و نشان نہیں ہے، تو میں یہاں سے بلڈ لے کے جاؤں. بہرحال میں نے اسے پوچھا یار یہ مجھے اے بی پازیٹیو چاہیے. اس نے مجھ سے سوال کیا آپ کا پیشنٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا جی کہ وہ فلاں ایک پرائیویٹ اچھا ہاسپٹل ہے وہاں. اس نے کہا جی بلڈ نہیں ہے. اچھا. ہمیں وہ خود چاہیے، حالانکہ یہ بڑا عام بلڈ ہے. اندازہ میں نے یہ لگایا کہ کوئی وہ دوسری کہانی ہوگی کہ پیسے ویسے دیں تو لے جائیں، لیکن اس نے مجھے کہا نہیں. میں نے وہیں سے واپسی کا راستہ لیا. باہر نکلتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہی وہ اسپتال ہے یا یہی وہ جگہ ہیں جہاں نواز شریف صاحب بھی آگے علاج کراتے ہیں، جہاں ہمارے سارے بڑے بڑے سیاستدان افسران یہیں پہ آتے ہیں، اور ہمارے جنرلز بھی وہیں جاتے ہوں گے علاج کروانے کے لیے. تو پتہ نہیں وہ کیسے علاج کرواتے ہوں گے وہاں. میرا خیال ہے کہ اگر وہ کبھی وہاں علاج کروا لیں تو شاید وہ اسپتال ٹھیک ہو جائے. تو نہیں، یہ بڑی افسوسناک یہ بات ہے. بڑی بات کی کہ آپ خود ہی ابھی بتا رہے تھے، مجھے بھی پتا ہے کہ سب یہاں آتے علاج کروانے، وہاں کرواتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا نا اگر یہاں کے سسٹم کو وہ سمجھتے. اچھا کیا وجہ یہاں یہ بڑے بڑے لوگ آتے کیوں یہاں سے بھی کچھ نہیں سیکھ کے جاتے؟ نہیں، وہ سیکھتے نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں سیکھتے کہ وہ ملک کا جو سسٹم ہے نا وہ ایک ٹرائنگل ہے افسران کی اور فیوڈل لارڈز کی، اور جو اب انڈسٹریلسٹ بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کی ایک ٹرائنگل ہے. اور ٹرائنگل جو ہوتی ہے نا وہ ایک جیومیٹری میں جو ہے وہ سب سے مضبوط ترین شکل ہے. ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، میرا یہ اندازہ ہے، اور وہ مضبوط ہے اور انہوں نے لوگوں کو ایسے ہی رکھنا ہے. کیونکہ وہ لوگوں کو سمجھ بوجھ دیں گے تو لوگ ان سے سوال کریں گے کہ بھائی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کرپشن کس چیز کی ہے. تو وہاں ہر آدمی جس کے پاس طاقت ہے وہ موج میں ہے، جس کی لاٹھی اور انہوں نے لوگوں کو ایسے ہی رکھنا ہے. اور جو پرائیویٹ اسپتال ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، لیکن آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی ایسی فیسلٹی نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کو اپنے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، کھلانا بھی آپ نے ہے. آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، لیکن آپ نے ان کو کھلانا بھی ہے، آپ نے ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، دوائیاں آپ نے بار بار ان کو خود لا کے دینی ہے، جتنے بھی اخراجات ہیں ہر چیز کے لیے آپ نے خود بھاگنا ہے. تو مطلب ایک بندہ اگر ہاسپٹل پہنچ گیا تو پوری فیملی ڈسٹرب ہوگی. بالکل. یہاں والا نہیں کہ مریض ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، نرس، یعنی کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جہاں جس کی بلڈنگ سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے اور دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ بڑا یورپین سٹائل ہے، لیکن وہاں بھی آپ جائیں گے تو دوڑ آپ کی لگنی ہے. اسی وجہ سے یہ سیاستدانوں بڑے بڑے لوگ یورپ میں آتے ہیں علاج کے. نہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ویسے، اگر وہ وہاں جائیں، دیکھیں یار یہ کوئی بات ہے سوچنے والی، لاہور جیسے شہر میں اور ایک ہسپتال ایسا نہیں ہے ایسے سٹینڈرڈ کا کہ جہاں کوئی بھی پاکستان کا آدمی آسانی سے جائے اور کانفیڈنس سے جائے کہ میرا علاج ہو جائے گا. وہاں پبلک مر رہی ہے. میں 15-20 سال پہلے جس طرح لوگوں کے چہرے تھے اب ویسے چہرے نہیں ہیں. کسی کے چہرے پہ رونق نظر نہیں آتی، اس شہر کے اندر سانس لینا مشکل ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. کوئی ایک مختصر میسج دیجئے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں چند الفاظ میں. تبدیل آپ جناب اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنا موازنہ اپنے ساتھ کریں، دوسروں کو جج نہ کریں، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اور یہ بھی سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ دوسرے کیا کہیں گے. اپنی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اچھا کرنے کی کوشش کریں اور اس بات سے دور ہو جائیں کہ کوئی کیا سوچتا ہے. آپ اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی. جی بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر آپ نے ٹائم دیا. ناظرین دیکھیں زبردست باتیں آپ کو بتائیں. پرابلم وہی ہے کہ پاکستان لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں. ظاہر ہم لوگ بھی عرصہ دراز سے ان ممالک میں رہ رہے ہیں، میڈیکل کی کوئی پرابلم نہیں، ہر سہولت ہے یہاں پہ، میڈیسن فری مل جاتی ہیں. امریکہ میں بھی اسی طرح ہی، اگر آپ نے انشورنس کرائی ہو تو کیوں جی ایسے ہی ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یورپ، جرمنی ہو، انگلینڈ ہو. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. ہمیں دوسرے کی فکر ہوتی کہ وہ تبدیل کرے، میرے پہ سب جائز ہے.
کیوں جی؟ بالکل ایسا ہی. ہر بندے کی یہ ذہن میں ہے کہ میں 2 نمبر کام کر سکتا ہوں، وہ سامنے والا بس 1 نمبر کام کر کے دکھائے. ہم دوسروں کی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنے کام سے کام نہیں رکھتے. ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہے. وہ ہمارے جو لاٹھی والی سرکار ہے، اب پروفیسر صاحب کا تعلق نہیں، آگے میں بتا رہا ہوں، وہ کھیتی باڑی میں بھی حصہ لے رہے ہیں، سیاست میں بھی لے رہے ہیں. انہوں نے اگر ڈالر کا ریٹ ہی بتانا، جو اصل مسئلہ سرحدوں کا وہ پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. ملیں گے ایک نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ.